Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Today is our fifth session of this course on human resource development, and quickly recapping the last session, we talked about personality, we talked about the 5-factor model of personality, and we looked at how this 5-factor model has been developed, how it has been tested, why it is so reliable, why it is used ahead of other maps of personality, and why people call it the latitude and the longitude of personality. And while exploring the 5 factors, we actually talked in detail about 3 factors: extroversion, conscientiousness, and agreeableness. And we identified that extroverts are people who are sociable, who emit a positive energy, who have positive effect or positive emotions, whereas agreeables are moderate, modest, harmless, benign people. And conscientiousness میں ہم نے دیکھا that these people have a self-determination, a very high level of self-determination, will, and planning and organization skills are at their peak in conscientious people. Today, we will talk about the rest of the 2 factors of personality, and then we will move on to see the link between these 5 factors of personality and one of the notions of psychology, which is motivation. But before that, let's look at the 4th factor of this model of personality, and this 4th factor is one of the جو 3 فیکٹر FFM میں بہت زیادہ ہائیلی ریسرچڈ ہیں، ان میں سے 2 تو ہم دیکھ چکے ہیں. ایکسٹروورژن، کانسیئنشیسنس اینڈ نیوروٹیسزم از another factor which is very highly researched. In the last, in fact in lecture number 3, we referred to neuroticism as emotional stability. اب جب ہم کہیں گے somebody high on neuroticism, اور when we will show you جو slide آپ دیکھ رہے ہوں گے the positive pole of neuroticism, by that we mean people scoring high on neuroticism or those which have a low emotional stability. So تھوڑی سی jargons کی terms کی کا خیال اس میں ضرور کیجیے گا, بیکاز نیوروٹیسزم پہ ہائی ہونے کا مطلب ہوا ایموشنل اسٹیبلٹی پہ لو, اور اس کے نیگیٹو پول پہ وہ لوگ ہوں گے جو ایموشنل اسٹیبلٹی پہ ہائی ہوں. لیکن جب ہم کوشچنئر کسی کو دیتے ہیں اور وہ نیوروٹیسزم پہ ہائی اسکور کرتا ہے تو یس وی ول سے دیز پیپل آر ہائی آن نیوروٹیسزم. اور جو میں ٹریٹس آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں پازیٹیو پول پہ, وہ نیوروٹیسزم کے ان پہ اپلیکیبل ہوں گے. نیوروٹیسزم میں بیسک چیز جہاں سے آپ اپنی پکچر بنانا شروع کریں اباؤٹ those people who are called neurotics or emotionally less stable, according to 5-factor model. Basically, these people have a negative world view. Now that is important, کیونکہ یہ exactly opposite ہے extroversion سے. Extroversion میں what we had was called PA, positive affectivity, whereas in neuroticism we have what is called NA, negative affectivity. That these people are basically not comfortable with the way things are happening, and they are not secure. They think that most of the things happening in this world are not right, are not correct. Their own existence is perhaps not very exciting to them, اس لیے ان میں سیلف پٹی کرنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو نیگیٹو ورلڈ ویو کی وجہ سے ان میں ایک خاص ٹینڈنسیز آتی ہیں جس کی وجہ سے یہ انسیکیور ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کوائٹ بھی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اینکشس بھی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ نروس بھی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ورڈ بھی ہو جاتے ہیں. سو اے کلاسیکل نیوروٹک ول ان فیکٹ بی اے پرسن ہو از ناٹ ویری ٹاکٹیو بٹ ویری انسیکیور, ویری اینکشس, ویری نروس اینڈ ڈسٹریکٹیبل. ڈسٹریکشنس ان کی زندگی میں ایک ان کی اہمیت بڑھ جاتی, بیکاز ان کے لیے مشکل ہے ایک فوکس بنانا. ایک فوکس بنانے کے لیے آپ کو سیکیورٹی چاہیے. سب سے پہلے سیکیورٹی بعد کی چیزیں ہیں, اکنامک سیکیورٹیز لیٹر آن فینومینا, فائنینشیل سیکیورٹیز یہ بعد کی چیزیں ہیں. سب سے پہلے جو سیکیورٹی آپ کو چاہیے وہ آپ کو مینٹل سیکیورٹی چاہیے اپنے آپ سے. آر یو کمفرٹیبل ود یور اون سیلف اور ناٹ؟ دیٹ از دا فرسٹ کوشچن which we need to ask when we are talking about self security. So اگر ہم if from internally we are insecure, then it will be very difficult for us to develop focus on anything. Then it will be very difficult for us to fully concentrate on the work at hand or fully concentrate on job at hand. اس لیے
نیوروٹکس آر ڈسٹریکٹیبل, کہ ان کی توجہ ایک جگہ پہ نہیں رہتی, ادھر ادھر ہو جاتی ہے, بیکاز there are many thoughts coming in their minds and those thoughts are their worries, those thoughts are their anxieties, those thoughts are coming from the negative affectivity which is the basis of their personality. تو ایک تو ہم نے فیکٹر اس میں دیکھا ڈسٹریکشن کا. دوسری چیز جو نیوروٹک لوگوں میں بہت کامن ہے وہ دو پول ہیں اگین, ایک طرف انگزائٹی ہے, ایک طرف ڈپریشن. اب آئی ول ناٹ گو انٹو کلینکل سائیکالوجی, بٹ دیز ٹو پرسنالٹیز, جو انگزائٹی جن میں ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, ایک ہی پول, ایک ہی پرسنالٹی کے دو پولز ہیں. ایٹ ٹائمز دے کین پریزنٹ ایز اینکشس پیپل who don't sleep well at night, سلیپ لیسنس ہوتی ہے ان کو. یہ لوگ جن کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں اپنا دروازہ بند کیا تھا, لاک کیا تھا, نہیں کیا تھا. یہ سب obsession, obsessive neuroticism جسے بولتے ہیں کلینکل سائیکالوجی میں, یہ اس طرف چلی جاتی ہیں چیزیں. اور the same personalities sometimes you can see them کہ یہ اتنی anxious اور nervous personality آج is absolutely quiet, detached, not taking interest in anything, sitting as if he or she is not listening to anyone, اور خاموش, اینڈ بھوک بھی نہیں لگ رہی, کوئی انرجی نہیں ہے, سستی ہے. تو یہ ڈپریشن کی علامات. سو ان دونوں فیزز میں سے نیوروٹک pass through both of these phases. They can be very anxious, they can be very depressed. اب یہ ہو یہ رہا ہے کہ their distractions, their worries, their anxieties are obviously preoccupying their mind and they are not able to do anything with concentration. اس لیے they are not getting desired result in their life. So since they are not getting desired results from the family, they are not getting desired result from the work, they are not getting desired results from their friends, they are not even getting desired results from their own self. So they are prone to be angry. They are short-tempered. They can be angry because they are angry with their own self. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو اینگر ان کو ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ہوتا ہے. So because of their insecurities, they have the tendency to get not only angry but also they're very shy. They get embarrassed easily. Because they are insecure, اس لیے ان کو اگر کوئی کوشچن کیا جائے کسی بھی چیز پہ جو ان کے کام سے ریلیٹڈ ہے یا ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے یا ان کی لائف سے ریلیٹڈ ہے, تو they will assume that this question is not about the work, this question is not about a particular job, this question is not about a particular context, this question is not about a particular event, but the question is directed on them. So that is where they become more insecure, because they take things personally. Any criticism on an event of which they are a part, they have the tendency to take that criticism personally. Any job, any project, any assignment, any team, any group of which they are a part, if that particular group or team or project or assignment is criticized, they will feel inside, they will feel responsible and they will go further in their own insecure self. اس کے اندر وہ مزید ڈوب جائیں گے. ہو سکتا ہے ان کو ڈپریشن اس فیڈ بیک کے بعد شروع ہو جائے یا وہ بہت زیادہ انگزائٹی ان کی بڑھ جائے. یہ ساری چیزیں انسیکیورٹی سے بریڈ ہو رہی ہیں. They are emotional. I mean, there is no need to say that they are not emotional. And that is another thing, that their emotions are negative. Their emotions, their worldview, their affective component of their personality presents them a negative worldview, but they are no doubt emotional. They are worried, insecure. Now, اس وجہ سے ہم جو چیز what I want to highlight is that human mind and human body یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. ان فیکٹ اگر یہ کہا جائے that body follows the mind تو غلط نہیں ہے. اب جس طرح کی ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگی اسی طرح کی ہماری باڈیلی ڈسپوزیشنز ہوں گی, باڈیلی ٹینڈنسیز ہوں گی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, if a person is very sure of himself, he is very confident, then his body language will reflect that confidence. اور وہ تو باڈی لینگویج تو آپ کو ایک اسپاٹ پہ نظر آ رہی ہے نا, ایک پوائنٹ ان ٹائم پہ, بٹ اف یو لک ایٹ ہم اوور لانگر پیریڈ آف ٹائم, اور اف یو لک ایٹ ہز ہیلتھ, تو وہ آپ کو مختلف ان کے باڈی سسٹم جو ہیں وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کے تابع یا انڈر نظر آئیں گے. اب یہاں نیوروٹسزم میں the story is quite complicated, because the state of mind is insecure, state of mind is depressed, state of mind is anxious, state of mind is self-pitifying, state of mind is embarrassed. So اس لیے اس کے اثرات جسم پہ ہونا ضروری ہیں. So that is why these people suffer from many illnesses اور many diseases سے زیادہ symptoms کہنا
مناسب ہوگا, بیکاز ایک جیسے میں نے سمٹم پہلے آئیڈینٹیفائی کیا, سلیپ لیسنس, ان کو نیند نہیں آتی. نیوروٹیسزم میں پیپل فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو سلیپ. اب آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا, اپنی زندگی میں سنا بھی ہوگا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو نیند آتی نہیں ہے جب وہ بیڈ پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو بیڈ پہ جا کے نیند تو آ جاتی ہے بٹ دیٹ دے گیٹ اپ ارلی, صبح 4 بجے آنکھ کھل گئی, 5 بجے آنکھ کھل گئی. اب ان دونوں انسومنک کنڈیشنز میں یا لیک آف سلیپ میں فرق ہے. ان میں سے نیوروٹک وہ ہے جس میں نیند میں آنے میں پرابلم ہوتی, کیونکہ سوچیں بہت ہیں, خیالات بہت ہیں, وریز بہت ہیں, اس لیے نیند نہیں آئے گی. مائنڈ جو ایک اسٹیبل ہوگا نہیں تو نیند تو نہیں آئے گی. دوسری جو کنڈیشن ہے دیٹ از ناٹ نیوروٹک کنڈیشن, جس میں آنکھ صبح صبح خود بخود کھل جائے, دیٹ پوائنٹس ٹو سم ادر فارم آف ڈپریشن, اس میں ہم نہیں جائیں گے. بٹ ہیئر بیکاز آف دیئر اسٹیٹ آف مائنڈ دے ول ہیو پور سلیپ, ریگارڈلیس کہ وہ ضروری نیوروٹک سلیپ ہے یا کس طرح کی ہے, پور سلیپ ہوگی. دے ول ہیو اے لاس ان ایپیٹائٹ, بھوک نہیں اتنی اچھی لگے گی, بیکاز وریز, انسیکیورٹیز, مینٹل پریشرز, دے آل آر پٹنگ این ایکسٹرا پریشر آن مائنڈ. اس میں کھانے پینے کا خیال, انزائمس کا سسٹم, سب کچھ ڈسٹرب ہوگا. ڈائجیشن ڈسٹرب ہوگی, بیکاز اگین آر ڈائجسٹو سسٹم نیڈز a peaceful mind, needs basically, we need to relax our internal system so that they can perform their functions and they can digest or do whatever they are made for. So neuroticism میں ہاتھوں میں رشا ٹینڈنسی ہوتی ہے, تھوڑے ٹریمرز کی, وہ بھی ہوگی. embarrass کیونکہ جلدی ہو جاتے ہیں, so they can blush easily. So they, there are quite a constellation of signs and symptoms جو اس میں نمایاں ہونے شروع ہو جائیں گے شارٹ رن میں, اور لانگ رن میں وہ میجر پرابلمس بھی کریٹ ہو سکتی, بیکاز اینگزائٹیز, وریز, یہ سارا کچھ کیا کر رہی ہیں, دے آر گیونگ اسٹریس. ناؤ دس اسٹریس ول ریزلٹ ان مینی کیمیکل چینجز, بیکاز ہماری باڈی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, تابع ہے مائنڈ کے. تو جب ہم مسلسل اینکشس رہیں گے, ڈپریس رہیں گے, پریشان رہیں گے, انسیکیور رہیں گے, تو اب ہماری باڈی کو سگنلز ایسے مل رہے ہیں کہ اس سے بہت سی ایسے ہارمونز اور کیمیکلز ریلیز ہوں گے which will promote other diseases. اس میں سے ایڈرینالینس ہیں, ایپینیفرینس ہیں, جب یہ کنٹینیوسلی ریلیز ہوتی رہیں گی تو there will be tendency that person will have high blood pressure. High blood pressure itself will can lead to ischemic heart disease. There is a tendency that high blood pressure and ischemic heart disease will lead to other problems. Lack of sleep سے اور پرابلمس بڑھیں گی, اسٹریس کی وجہ سے السر کی پرابلم آ سکتی ہے, ڈائجسٹو سسٹم میں پرابلمز آ سکتی ہے, اسکن کے اوپر ریئیکشنز ہو سکتے ہیں, بہت سی پرابلمس ہیں میڈیکل جن کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, بٹ دے کین ہیپن. اس کے علاوہ نیوروٹک لوگوں میں ایک اور ٹینڈنسی جو جیسے ہم نے پہلے کہا سیلف پٹیفائنگ ہیں, ٹینس ہیں, ٹچی بہت ہوتے ہیں. اٹ از ویری ویری ایزی ٹو بریک دیئر ہارٹ, بیکاز یہ ہم نے پہلے جب ایکسٹروورژن میں دیکھا, وی لکڈ ایٹ این اسرٹیو ایٹیچیوڈ, بہیویئر, وہ اسرٹیو ہوتے ہیں. And then we defined aggressive behavior and we defined passive behavior. Neurotics are the people who are ideal candidate for a passive behavior. کیونکہ ان میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ یہ کسی چیز پہ اپنی اوپینین کو, اپنی رائے کو پیش کر سکیں یا اس کے اوپر اسٹینڈ لے سکیں, بیکاز دے آر آلریڈی انسیکیور. اب ایک انسیکیور شخص جو ہے وہ اپنی کسی رائے کے اوپر اسٹینڈ نہیں لے سکے گا, بیکاز ہی ول فیئر کہ اگر میں نے اسٹینڈ لیا تو شاید میری یہ فلاں چیز, یہ نوکری جاب ختم ہو جائے, اگر میں نے یہ اسٹینڈ لیا تو شاید میری دوستی ختم ہو جائے, اگر میں نے یہ اسٹینڈ لیا تو شاید اس شخص کو اچھا نہ لگے. سو ہی از آلریڈی سراؤنڈیڈ بائی ہوسٹ آف انسیکیورٹیز, سو دیر از نو اسکوپ لیفٹ فار بینگ assertive in neurotics. So neurotics have the tendency to be passive, and passive to the extent that they become self-pitifying, because وہ اینگر یا وہ فرسٹریشنز پینٹ اپ ہوتی رہتی ہیں, وہ اندر میں رہ جاتی ہیں, اینڈ دین ود دا پیسج آف ٹائم دے کیپ آن پائلنگ اپ, اینڈ دین اے اسٹیج کمز ویئر a person can feel extreme pity on him or her own self. اس کو یہ لگے گا کہ سب میرے ہی اگینسٹ کیوں ہوتا ہے, why everything happens against me. یہ اور چیز ہے کہ that person is himself or herself not doing anything to take the charge of his life in his or her own hands, but it will, because of his state of mind is such,
ان کو یہ فیل ہوگا ایز اف پیپل آر اگینسٹ می, ایز اف دی سچویشن از اگینسٹ می, آئی ٹرائی مائی بیسٹ بٹ دین تھنگس گو آؤٹ آف مائی کنٹرول. ان میں envy کرنے کی, envy کرنا تو اتنی بری چیز نہیں ہے, رشک کرنا, بٹ دے کین بی jealous as well, بیکاز جو ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ بنی ہوئی ہے, جس طرح ان کو انسیکیورٹیز ہیں, جس طرح کی ان کو وریز ہیں, انگزائٹیز ہیں, اس سے یہ آرام سے اس چیز میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ یہ حسد کرنا شروع ہو جائیں, یہ جیلس ہونا شروع ہو جائیں, یا یہ بہت زیادہ انویس رہیں, دوسروں کو دیکھتے رہیں, اور اپنی اچیومنٹس اور اپنی جو ان کی پوٹینشیلس ہیں ان سے ان کی نظر ہی ہٹ جائے. اس لیے ان میں ٹینڈنسی ہے دیٹ دے کین ناٹ ریٹین فوکس, دیٹ دے کین ناٹ ریئلی concentrate on a job at hand. اس کے علاوہ because of this state of mind, the impression which they give to the world is that of an immature personality. اب یہ ایک vicious circle بن گیا. ایک تو اپنی state of mind insecure ہے, اپنی personality کا behavior passive ہے, اپنی ہی personality میں anxiety ہے, depression ہے, اور جو دیکھنے والوں کو picture مل رہی ہے وہ obviously کہ mature picture ہے, وہ dependable نہیں ہے, اس کے اوپر آپ ریلائی نہیں کر سکتے. سو دوسرے آپ پہ ریلائی نہیں کریں گے, دوسرے آپ سے کام نہیں کریں گے, دوسرے آپ کو اسائنمنٹ نہیں دیں گے, آپ سے کام نہیں کرائیں گے. اس سے وہ جو آپ کی اپنی فیلنگ ہے دیٹ آئی ایم ورتھ لیس, وہ اور مزید اس کو تقویت احساس کو مل رہی ہے. سو دیٹ از سارٹ آف اے ویشیس سائیکل جس کے اندر نیوروٹک پرسنالٹی جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہے, اینڈ دے ڈو ناٹ ریئلی کم آؤٹ آف اٹ انلیس انٹل پروفیشنل ہیلپ از پرووائڈیڈ ٹو دیم. سو یہ ہم نے دیکھا نیوروٹک لوگوں کو, if they are high on neuroticism, how this high score on neuroticism can lead to a personality which is unstable, personality which is not very stable but which is quite shaky and which is quite nervous and agitated. If somebody has scored low on neuroticism, تو پھر opposite ہوں گے, ان میں independence ہوگی, ان میں insecurity نہیں ہوگی, ان میں confidence ہوگا, ان کی will بھی strong ہوگی, وہ بریو بھی ہوں گے. کیونکہ ایک اور چیز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی نیوروٹیسزم میں, وہ ٹیمڈ ہونا تھا. یعنی جو امپریشن پڑتا ہے وہ ایسا ہے جیسے somebody is not very brave, somebody جیسے بہت اچھا فریز ہے چکننگ آؤٹ آف سچویشن, آپ سچویشن سے چکن آؤٹ کر جائیں, بھاگ جائیں, سرنڈر کر دیں. وہ obviously those people who are low on neuroticism will not exhibit that trait. That brings us to the last and the least research factor of the FFM model, and that is openness to experience. Openness to experience اور agreeableness, ان دونوں کے اوپر empirical کام کم ہے, ان دونوں کے اوپر ابھی مزید ریسرچ ہونا, ابھی مزید کام ہونا باقی ہے. لیکن جو 3 ٹریٹ دوسرے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ان کے اوپر کافی ریسرچ ہو چکا ہے. بٹ دس ٹریٹ openness to experience, it is not very well researched, لیکن اس کے ٹریٹ ہم ڈسکرائب کرتے ہیں. If somebody has high score on openness to experience, as the name suggests, openness to experience, tells you that this person is not afraid to get into new things. He is not stubborn. He is not someone who will not take a risk to, not necessarily taking a risk of the sense, in the sense which extroverts take, but a risk کہ جہاں پر یہ کوئی نیا ایکسپیرینس کرنے کو تیار ہے. So these people are unconventional. ایک تو یہ ہے کہ ٹریڈیشنل لوگ نہیں, because they are curious. They are curious to know why things are happening this way. They are very cultured people, intelligent لوگ ہیں, ذہین ہیں. Usually ان کو they have an acute sense of culture and civilization and history and science. They are open to new ideas. یہ نئی بات سننے کو تیار رہتے ہیں, نیا چیلنج لینے کو بھی تیار رہتے ہیں, لیکن چیلنج سے زیادہ they are open to new suggestions. They are open to innovative things. These are the ones, یہ openness to experience, کہ جب یہ لوگ کنزیومر کے طور پہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں which will lead the market in adopting new things, new fashions, new products, innovative products. So these people will experiment with them. Especially اگر ان کے ساتھ ایکسٹروورژن پہ بھی یہ ہائے ہیں تو they will definitely experiment. اور اس پہ کنزیومرز میں سے مارکیٹ لیڈر کا کانسیپٹ ہے, تو یہ کنزیومر ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں پوری مارکیٹ کو, انوویٹرز ہیں یا ٹرائرز ہیں, یہ ان میں اوپننس ٹو ایکسپیرینس پہ وہ لوگ ڈیفینیٹلی ہائی ہوتے ہیں. They are also flexible in their thoughts, because when somebody is open to new experiences, then the question of rigidity does not arise. So these people are, their mind is open to new ideas. They are very imaginative people. Imaginative to the extent that in some literature, in some of the empirical work, ان کو fantasizers بھی کہا گیا ہے. They have the tendency to indulge into fantasies, but generally their imagination is high, or they are original. On top of it,
in spite of a very high imagination, reflection sense بھی بہت ہوتی. They can sit and reflect on events. They can, undergo a particular phase, they can undergo an assignment, a project, and then they have the ability to synthesize. They have the ability to integrate what they have learned or what they have done. They are insightful. اگر یہ کہا جائے کہ ان کے اندر سے نالج کے فلیشز، یا کیونکہ یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اس لیے ان کو عام ذہن سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ایشوز کی، چیزوں کی. مائنڈ بھی براڈ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ نئے آئیڈیاز کو بھی سننے کو تیار ہیں. اور جو ان کی ریفلیکشن کی یا تھنکنگ کی، ایک صرف تھنکنگ کرنا، وری کرنا، جو ہم نے دیکھا نیوروٹکس میں، دیٹ دے آلسو تھنک بٹ دیئر تھنکنگ از نیگیٹو. They think about the negative things, whereas these people think about new possibilities. So their energy level is also different from neurotics. In mein energy zyada hoti. Artistic hain because they think so much about culture, they think so much about civilization, they think so much about surroundings around them. So in mein artistic hona koi itni badi cheez nahi hai. They have wide interests. Inki 1, 2, 3 interest نہیں ہوتے، کافی سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور ان میں بریڈتھ ہوتی. ایک طرف ہو سکتا ہے ان کو میوزک کا شوق ہو تو ساتھ میں ضروری نہیں کہ ان کو پینٹنگ کا شوق ہو، میوزک کے ساتھ ہو سکتا ہے ان کا دوسرا شوق جو ہے وہ کوئی گیجٹ ڈیولپ کرنا ہو. سو دے ہیو دس سارٹ آف پولیٹیکلی دے آر لبرل پیپل بیکاز جنرلی بھی لائف میں یہ براڈ مائنڈیڈ ہیں. دے لسن ٹو ادرز، دے ایڈجسٹ لائک ایگریبلس، دے آر اوپن ٹو نیو تھنگس، نیو ایکسپیرینسز. سو دے آر ریڈی ٹو انڈلج ان ٹو نیو تھنگس. اور اگر openness to experience پہ score low ہے, which means if a person is not open to experience, then obviously he or she will be shallow. اتنے براڈ مائنڈیڈ تو وہ نہیں ہوں گے، سمپل ہوں گے، سمپلسٹک ہوں گے، ذرا ڈل ہوں گے، اتنے امیجنیٹو بھی نہیں ہوں گے، ان امیجنیٹو ہوں گے، اور کسی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں ذرا نائیو ہوں گے. جتنا ہم نے ان کی پرسنالٹی میں کلچر یا سویلائزیشن یا ہسٹری یا لبرل پولیٹیکل لبرلزم دیکھی، اتنا ہی اس کے جب اپوزٹ پرسنالٹی ہوگی تو اس میں وہ کلر، وہ زیسٹ، وہ زیل، وہ انتھوسیاسٹکنیس ہمیں نہیں ملے. یہاں پر جب ہم بات کر چکے ہیں ان 5 پرسنالٹی کے فیکٹرز کی، اب آئی وڈ لائک ٹو ریمائنڈ یو آف واٹ وی لرنڈ اور واٹ وی ڈسکسڈ when we talked about MBTI, the Myers-Briggs type indicators, because at no stage have we discarded MBTI. You've just said that MBTI is used more in corporate sector as compared to academic sector because of the issues of validity. But its use in corporate sector we have seen. Hirings mein, job interviews mein, role selection mein, counselings mein, couple counseling mein, relationship counseling mein, MBTI has a very important role to play. اب اس میں لیٹس compare the various traits or various temperaments of MBTI with the 5 factors which we have seen so far. MBTI کا پہلا trait جو تھا وہ extroversion تھی, and extroversion we have already explored in 5 factor model. So this is the same extroversion we have seen. وہاں پر بھی extroversion کا یہی meaning ہے that there are people who are more connected with their outer world, who are very energetic, who are very talkative, very sociable. So this one nearly is the same thing. Second thing which we saw, and obviously lack of extroversion will lead to introversion. جیسے ہم نے کہا پازیٹیو پول آف ایکسٹروورژن، تو اس کا جو نیگیٹو پول ہے وہ پھر انٹروورژن بن جائے گا. سینسنگ اور تھنکنگ، سینسنگ اینڈ انٹیوٹیو. اب سینسنگ اور انٹیوٹیو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم انٹیوٹیو ہم نے دیکھے تھے وہ لوگ جو زندگی میں پیٹرنز بناتے ہیں، جو زندگی میں کانفیگریشنز بناتے ہیں، جو زندگی میں ایک چیز کو، ایک کڑی کو دوسری کڑی سے ملاتے ہیں، جو صرف وہ نہیں دیکھتے جو انہیں نظر آ رہا ہے، بلکہ دے ہیو دی ایبلٹی ٹو سی بیونڈ، دے ہیو دی ایبلٹی ٹو سی تھنگز اراؤنڈ دیم. اور سینسرز آن دی ادر ہینڈ وہ لوگ تھے جو کڑی سے کڑی نہیں ملاتے، جو اتنی زیادہ امیجنیشن یوز نہیں کرتے، بٹ دے بلیو ان واٹ دے سی. سو سینسنگ اور انٹیوٹیو کو اگر ہم کمپیئر کریں، اگر اس کا موازنہ ہم کریں FFM کے ساتھ، تو دین وی ول سی دیٹ کانسیئنشیسنیس از پروبیبلی something which is close to sensing in terms of work. یہ نہیں ہے کہ جو conscientious لوگ ہیں وہ sixth sense یوز نہیں کرتے یا وہ patterns نہیں بناتے, but they are so organized, so well planned that they will rely more on their 5 senses. They will rely more on the data and information which is coming, which is tangible information. لیکن people who are high on openness to experience or people who are high on agreeableness,
probably, اور نیوروٹسزم میں بھی they will look at tendencies, they will look at, because نیوروٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی وریز, اپنی انگزائٹیز کی ایک وہ ٹریک بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر their mind can project, وہ دیکھ سکتے ہیں آگے. بٹ پازیٹیو سینس میں openness to experience is one trait which is very close to intuitive. اس کے علاوہ جو ہم نے MBTI میں دیکھا, سینسر اینڈ انٹیوٹیو, اور اس کے بعد تھنکر اینڈ فیلر. کچھ لوگ ہم نے دیکھے who decided through their head, through their logic, and then we saw people who decided through their heart or feelings. اب یہاں پر اگر ہم FFM کی بات کرتے ہیں تو then looking through your heart or deciding through your heart, تو extrovert تو اس میں ذرا rule out ہو جاتے ہیں because they use their mind more. Again, people who are open to experience and people who are agreeable are the people who will probably decide on the basis of their emotions. اور اگر وہ emotions negative ہیں so then neurotics are the ones who will use emotions more than anyone else. Judger or perceiver. Judgers more close to conscientious people, organized, planned, very well thought out decisions, very well thought out, future plans, more close to judgers. Perceivers, again, imaginative, reflective, they let life come as it comes, so they're more close to openness to experience. Now this activity or this exercise جو ہم اس وقت کر رہے ہیں, this is what I request you کہ آپ اپنے اسپیئر ٹائم میں جب آپ اس پورے ایشو کے اوپر سوچیں گے, اپنے نوٹس لیں گے, اکٹھے کریں گے, then think about, try to compare this with the other personalities جو ہم نے اتنی ڈیٹیل میں ٹچ نہیں کی, like type A اور type B personalities جو مینجمنٹ کی بیسک بکس میں آپ کو ملیں گی کہ ٹائپ اے پرسنالٹی از این اگریسو پرسنالٹی, وہ ایکسٹروورٹیڈ ہیں, وہ لاؤڈ ہیں, وہ رسک ٹیکر ہیں. ٹائپ بی از اے سافٹ اسپوکن پرسنالٹی, سمپیتھیٹک ہیں, انٹروورٹ ہیں, کوائٹنس ان کو پسند ہے. اور ٹائپ اے کے ریلیشن شپ ود مینی ڈیزیزز لائک ہارٹ ڈیزیز, لائک ڈائبٹیز, مینی ڈیزیزز ہیز بین اسٹڈیڈ امپیریکلی. اور آپ دیکھیں گے کہ ٹائپ اے جو ہے وہ ایکسٹروورٹ سے مل رہی ہے, ایکسٹروورٹ جو ہے وہ دونوں میں آ رہا ہے, 5 فیکٹر میں بھی آ رہا ہے, MBTI میں بھی آ رہا ہے. سو ٹرائی ٹو میک اے کوریلیشن. اس کوریلیشن سے یہ ہوگا that your understanding will increase. Because human behavior is a strange science. It is a science. It is called as a social science, but there is nothing scientific about it because you can never predict it. آپ 3, 4, 5 آدمیوں کی کیا آپ اپنے behavior کی example لے رہے ہیں. If you keep on studying your own self, آپ کا سارا دن گزر جائے گا اس میں, and there will be lacunas. There will be areas جہاں پہ آپ شور نہیں ہوں گے. How will I behave in future if I come across the same situation? How will I behave in future? So human behavior, social science is a word which in fact should be, جو پرانا word تھا humanities, it was more powerful than that, because social science gives us an impression as if we can decipher it as like in natural sciences, physics ہے, chemistry ہے, biology ہے, لیکن behavior میں اس کے chances کم ہیں. لیکن آپ جتنا اس کے بارے میں سوچیں گے, اس کو انٹرلنک کریں گے, اتنا ہی آپ کا کینوس, آپ کا جو مائنڈ ہے وہ براڈ ہوتا جائے گا, اور آپ کے لیے اس پورے نوشن کو, اس پورے کانسیپٹ کو اور اس کے ساتھ اٹیچ چیزوں کو سمجھنا نسبتاً آسان ہوتا جائے گا. اب ہم مڑ رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں انٹرنسک موٹیویشن کی طرف, not because we want to talk about intrinsic motivation as such today, because یہ ہم فیوچر میں اس پہ بات کریں گے on various theories of motivation, both extrinsic and intrinsic. آج ہم انٹرنسک موٹیویشن پہ اس لیے بات کر رہے ہیں because we want to relate intrinsic motivation with personality type. جو ہم نے ابھی 5 factors ڈسکس کیے, ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا کوئی خاص پرسنالٹی ہے جو زیادہ پری ڈسپوزڈ ہے کہ وہ جاب اچھی پرفارم کرے, یا اس میں موٹیویشن زیادہ ہو. اس پوائنٹ آف ویو سے بیکاز ہم لنک دیکھنا چاہ رہے ہیں 2 نوشنس کا, 2 سائیکولوجیکل کانسیپٹس کا, اس لیے ایز این ایگزامپل جو دوسرا نوشن ہم آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ انٹرنسک موٹیویشن ہے. تو تھوڑا سا ہم انٹرنسک موٹیویشن پہ بات کر لیں. ایکسٹرنسک موٹیویشن پہ اس لیے اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا بیکاز وی ول ڈسکس ایکسٹرنسک موٹیویشن ان لیکچرز ٹو کم, اینڈ دیٹ از اے فینومینا وچ از ڈفرنٹ. ہم کیونکہ پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں وچ از اے ویری انٹرنل کانسیپٹ, so we will talk about another internal concept which is intrinsic. Extrinsic motivation, as we all know, is actually refers to the activities in which we indulge because of a certain reward. So جب ہم کسی ریوارڈ کی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, یا جسے کہتے ہیں the activities engaged in as a means to an end,
For example, exercise, if I'm doing exercise because I will start looking better, تو then میری eyes are on a reward. میری motivation اس exercise کی extrinsic. Or if I am doing exercise because I want to get positive feedback from others, so again I am dependent on a reward. So my motivation for that particular exercise is extrinsic. But if I am preferring to do exercise because I love doing it for the sake of it, without considering any reward, without considering any feedback, then I am intrinsically motivated to do exercise. So intrinsic motivation is an inbuilt, inherent, naturally occurring inspiration or phenomena or drive or doing an activity or pursuing an activity for the sake of it, for the fun of it. That is intrinsic motivation. Imagine a boy, a teenager boy, playing guitar purely for the fun of it. He is intrinsically motivated to do it. But if he is playing because he wants to become member of a band and he wants to get successful because of that band and he wants to get a lot of money, then he is pursuing means to reach an end. اور جب ہم pursue کرتے ہیں means to reach an end, then we are extrinsically motivated. So intrinsic motivation کے بارے میں ابھی تک ہم نے جو طے کیا وہ یہ ہے کہ this is an internal drive. This does not look at rewards. This does not look at feedbacks. This does not consider rewards. This is purely, we do something for the pure love of it. جو concept ہے hobbies کا, اس میں کوئی reward تو نہیں ہے. آپ کے مشاغل کیا ہیں, آپ کی hobbies کیا ہیں. I collect stamps. Why do you collect stamps? You don't sell stamps. You don't expect to sell stamps in future. اب آپ جو stamps collect کر رہے ہیں وہ purely اپنی satisfaction کے لیے کر رہے ہیں. آپ intrinsically motivated. آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ سے پوچھے جی آپ کی ہابی کیا ہے, جواب ملتا ہے جی آئی ریڈ. وائی ڈو یو ریڈ؟ اس لیے کہ میری نالج بڑھے, اس لیے کہ میرے گریڈ اچھے ہو جائیں, ایکسٹرنسک موٹیویشن. اس لیے کہ میری نالج بڑھے, شاید مجھے جاب میں پروموشن مل جائے, ایکسٹرنسک موٹیویشن. بٹ آئی ریڈ بیکاز آئی لو نالج, دیٹ از انٹرنسک. آئی پلے کرکٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو پلے فار اے کرکٹ ٹیم, ایکسٹرنسک موٹیویشن. Because وہ کرکٹ ٹیم میں کھیلنے سے then I'll become famous, then I'll become rich, extrinsic. But I play cricket because I love the game. I bowl for, میں گھنٹوں نیٹ پہ بالنگ کرتا ہوں. I'm intrinsically motivated because I just love doing it. I bat for long time just for the love of it, for the sake of it, for the gratification of it, for the pleasure of it. I'm intrinsically motivated. So یہ چیز ہم نے طے کی کہ ایکسٹرنسک موٹیویشن میں اور انٹرنسک موٹیویشن میں فرق ہے. انٹرنسک موٹیویشن میں جو موٹیویشنل فورس ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ سیلف سے آ رہی, اپنے آپ سے آ رہی ہے. جبکہ ایکسٹرنسک موٹیویشن میں وہی سیم فورس کہاں سے آ رہی؟ وہ ریوارڈ سے آ رہی, وہ فیڈ بیک سے آ رہی, وہ دوسروں کے کیوز سے آ رہی. واٹ کازز انٹرنسک موٹیویشن؟ ٹھیک ہے, اہم سوال ہے کہ ہم زندگی میں بہت سی چیزوں کے لیے ایکسٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہیں اور کچھ چیزوں کے لیے ہم انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. کچھ پرسنالٹیز ایسی بھی ہیں جو زیادہ ان میں ٹینڈنسی ہے انٹرنسک موٹیویشن کی بجائے ایکسٹرنسک کی. سو یہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اپارٹ فرام پرسنالٹی واٹ ایکچولی کازز انٹرنسک موٹیویشن؟ اگین ایز یو ریمبر وین وی ڈسکسڈ دی کانسیپٹ آف ایٹیچیوڈ وی ڈسکس 3 components. وی سیٹ ایک کوگنیٹو کمپوننٹ ہے, ایک افیکٹو کمپوننٹ ہے, ایک بیہیویئرل کمپوننٹ. ویری سملرلی یہاں پر بھی وین وی ٹاک اباؤٹ دا کازز آف انٹرنسک موٹیویشن, تو جو ریسرچ ہوئی ہے, جو امپیریکل کام ہوا ہے اور کافی زیادہ ہوا ہے, ناٹ ایگزیکٹلی آن دی ریلیشن شپ آف انٹرنسک موٹیویشن ود ادر کنسٹرکٹس بٹ آن دا کازز آف انٹرنسک موٹیویشن. کیونکہ انٹرنسک موٹیویشن پہ تب سے ہی سوچ بننی شروع ہو گئی تھی جب ایرسٹوٹل نے آج سے کئی ہزار سال پہلے when he came up with his concept of happiness and his concept of pleasure, اس کی بیس پہ پھر اب ریسنٹ جو امپیریکل کام ہوا ہے اس میں 10 بیسک ڈیزائرز یا کسی نے 16 بیسک ڈیزائرز کا جو نوشن جو کانسیپٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ انٹرنسک موٹیویشن کی ہی اسٹڈی. اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ انٹرنسک موٹیویشن کے 3 کازز ہیں, 3 کمپوننٹس, 3 وجوہات ہیں. ایک تو کوگنیٹو ریزنس. کوگنیٹو ریزنس مینس ہمارے ارادے, ہمارے گولز, ہمارے آبجیکٹیوز. اگر وہ ہمارے اندر سے وہ گولز اور آبجیکٹیوز ہمیں فورس کر رہے ہیں ایک ٹاسک کرنے کے لیے, ایک کام کرنے کے لیے, تو وہ ہماری کوگنیٹو ریزن ہے,
انٹرنسک موٹیویشن ہونے کی, اور اس میں جو نمبر 1 چیز ہے کوگنیٹو بیسس پہ, دیٹ از آر اچیومنٹ اورینٹیشن. اگر ہم میں یہ اورینٹیشن ہے دیٹ وی وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ ان دس لائف, دین وی ہیو دی ٹینڈینسی, then our tendency for intrinsic motivation will be more. اگر ہم میں اچیومنٹ کی ٹینڈنسی نہیں ہے, we just want to do a job because it was given to us, we just want to do a job because it is part of our work assignment, we just want to do a job because it is part of our studies assignment, تو وہ پھر extrinsic ہو جاتی ہے because وہ ریوارڈ سے اٹیچ ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارے اندر سے ایک زیسٹ ہے, ایک زیل ہے, ایک ڈرائیو ہے دیٹ وی وانٹ ٹو اچیو, تو پھر ہم کوگنیٹو بیسس ہماری اسٹرانگ ہو جاتی ہیں انٹرنسک موٹیویشن کے لیے. اور یہاں پر اس کو آپ ریلیٹ کیجئے, کانسیئنشسنس سے اسٹریٹ اوے ریلیٹ ہو جائے گی. کانسیئنشسنس کی بیسس کیا تھی؟ اکمپلشمنٹ, اچیومنٹ اورینٹیشن. سو پیپل ہائی آن کانسیئنشسنس نیچرلی بی مور ہائی آن, بی انکلائنڈ ٹو بی موٹیویٹڈ انٹرنلی ایز کمپیئر ٹو پرہیپس پیپل who are neurotics, who are agreeable, who are open to experience. دوسرا کمپوننٹ, دوسری وجہ انٹرنل موٹیویشن کی افیکٹ ایموشنز, فیلنگس ہیں, جیسے ہم نے ایٹیچیوڈ میں بھی دیکھا تھا. اب یہ کون سی فیلنگس؟ ability to feel joy by performing an activity, and that activity could be anything. Painting ایک صاحب کر رہے ہیں, for the pure joy of it, so the act of painting, the act of capturing a landscape is giving that person an excitement and a joy. That is the emotional basis of intrinsic motivation. If that same person is painting a landscape because he wants to sell it, تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ externally زیادہ motivated ہوں. But if he doesn't, if he even haven't thought about selling it, just want to complete a painting because he loves the view and he loves to express himself that way, تو پھر positive effectivity, وہ term جو ہم نے extroversion میں use کی تھی, PA, positive effectivity is the reason for internal motivation. So that means that intrinsic motivation کو اب ہم easily extroversion سے بھی relate کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ extroversion کی بیس, extroversion کی جان, extroversion کا basic characteristic was positive effectivity. So positive effectivity ہمیں ہمارے جذبات کے تھرو ہمیں موٹیویشن دے رہی ہے, whereas our sense of achievement is motivating us cognitively. اور تیسری چیز جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے انٹرنسکلی یا ایکسٹرنسکلی, وہ ریسرچ سجیسٹ کرتی ہے کہ وہ ہماری ویلیوز ہیں, اور یہ ویلیوز ورک ویلیوز ہیں, یہ عام ویلیوز نہیں. عام ویلیوز ہماری عام پریفرنسز ہیں, پرائرٹیز ہیں, کہ ہمیں کیا اچھا لگتا ہے کیا اچھا نہیں لگتا, لیکن ورک ویلیوز وہ ہیں جو کام سے ریلیٹڈ ہیں. اور یہ شارٹس نے ورک ویلیوز ڈیولپ کی تھی 1992 میں, انہوں نے 10 ورک ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. اب اس میں سے پاور ہے, اچیومنٹ ہے, ہیڈونزم ہے, اسٹیمیولیشن ہے, سیلف ڈائریکشن ہے, یونیورسلزم ہے, بینوولنس ہے, ٹریڈیشن ہے, کنفارمٹی ہے, سیکورٹی. ان 10 ورک ویلیوز کے ارد گرد ہم کام کرتے ہیں, اور ہم زیادہ خوشی سے اس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں ہماری یہ ورک ویلیوز پوری ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہماری ورک ویلیوز کیا ہوں گی, یہ ہماری پرسنالٹی پہ ڈیپینڈنٹ, کیونکہ ان میں سے کچھ ورک ویلیوز ایکسٹرنسک ہیں, کچھ ورک ویلیوز ایکسٹرنسک ہیں. جیسے پاور ہے, پاور means social status, your ability to dominate people, prestige. اگر آپ کی ورک ویلیو پاور ہے, if you want to dominate people, یہ extrinsic value. But if achievement is your work value, you don't care آپ کا سراؤنڈنگ کیسا ہے کام میں, you don't care آپ کا باس کیسے ہیں کام میں, you don't care آپ کے کولیگس کیسے ہیں کام میں, you want to achieve, جس کے لیے آپ نے وہ کام شروع کیا تھا, تو وہ انٹرنسک ویلیو. اور اگر آپ کی یہ انٹرنسک ورک ویلیو ہے تو زیادہ چانس ہے کہ آپ انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہوں گے. آن دی ادر ہینڈ, اگر ہیڈونزم آپ کی ایک ورک ویلیو ہے, ہیڈونزم بیسیکلی مینس پلیئر, گریٹیفیکیشن آف فار سیلف, انجوائمنٹ, پارٹی ٹائپ. تو اگر آپ کی اس طرح کی ورک انوائرمنٹ کی پریفرنس ہے, دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ورک ان این انوائرمنٹ وچ از ویری ریلیکسڈ, ویئر پیپل آر ویری فرینڈلی, تو اس کا مطلب ہے آپ ذرا ایکسٹرنسک, تو پھر ہیڈونسٹک ہیں آپ کی ورک ویلیو انٹرنل ہیں, لیکن یو آر مور کنسرن اباؤٹ دی ورک انوائرمنٹ, تو یہ ایکسٹرنل ہو جائے گی. Stimulation, which means excitement, novelty, challenge, daring, that comes from inside, that is internal. Self-direction, purely internal. اس میں آپ کو کوئی اور کنٹرول نہیں کر رہا. Self-direction is occurring because of your independent thought. It is occurring because you want to explore things. It is occurring because you are curious. So یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ آپ کی سیلف سے آ رہی ہیں. So یہ ایک intrinsic work value ہے. Universalism.
your general understanding, your general tolerance, your sense of social justice coming again internally, benevolence coming internally, your ability to think about others, your ability to think about the welfare of others, your ability to be honest, your ability to be helpful. اسی طرح ٹریڈیشن، آپ کی جو رسپیکٹ ہے فار ٹریڈیشنز، یور رسپیکٹ فار ایلڈرس، یور رسپیکٹ فار ریلیجن، یور رسپیکٹ فار کلچر، یو بینگ اے ہمبل ماڈریٹ پرسن اگین کمنگ فرام ان سائڈ. لیکن یور سیکورٹی نیڈ اور سیکورٹی ویلیو از کمنگ فرام ایکسٹرنل سورسز، بیکاز اس میں آپ کنسرن کس چیز سے؟ سیفٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف یور ورک انوائرمنٹ، سیفٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف دا سوسائٹی ان وچ یو لیو. اسی طرح کنفارمٹی ہے، you honoring your parents, you honoring your elders, you being polite with your elders, conforming with your bosses, conforming with your seniors, perhaps coming more externally than internally. So ان میں سے آپ نے دیکھا کچھ ویلیوز انٹرنل ہیں، کچھ ویلیوز ایکسٹرنل ہیں. سو اگر آپ کی ورک ویلیوز زیادہ تر انٹرنلز ہیں تو زیادہ چانس ہے کہ آپ میں انٹرنسک موٹیویشن ہوگی. اگر آپ اچیومنٹ اورینٹیڈ ہیں تو زیادہ چانس ہے آپ انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہوں گے. اگر آپ کی افیکٹیوٹی پازیٹیو ہے، اگر آپ کا ورلڈ ویو پازیٹیو ہے، زیادہ چانس ہے کہ آپ انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ہوں گے. ناؤ لوکنگ ایٹ دا نوشن آف انٹرنسک موٹیویشن، اب ہم نے اس میں کیا کیا؟ ہم نے انٹرنسک موٹیویشن کو پہلے تو ڈیفائن کیا وہ کیا ہے، اس کے بعد اس کے کازز یا اس کی بیسز دیکھی. اب اگر ہم ایک ٹریٹ لائک پکچر ڈیولپ کرنا چاہیں انٹرنسکلی موٹیویٹڈ انڈیویجول کی، تو آپ کے ذہن میں ایک کیا پکچر آئے گی؟ آپ کے ذہن میں آئی ایم شیور ایک پکچر آئے گی، اے پرسن ہو از اچیومنٹ اورینٹیڈ. یہ پہلی چیز. Now if he or she is achievement oriented, that means he is well planned, he is organized, he is self determined, he is self directed. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یاد دلائیں گی کانسیئنشسنس کے بارے میں. And he is a calculated risk taker, and he is a devoted worker, and he is a responsible person, and he is a reliable person. کہ سب ٹریٹ ہم نے کانسیئنشسنس میں دیکھے تھے. دوسری چیز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی انٹرنسک موٹیویشن میں، پازیٹیو افیکٹیوٹی، پازیٹیو ورلڈ ویو، ایکسٹروورژن. ایکسٹروورژن کی وہ کوالٹیز جو انہیں پازیٹیو ورلڈ ویو دیتی ہیں، دیٹ از دیئر انرجی، دیئر ابلٹی ٹو بی انسپریشنل، دیئر ابلٹی ٹو بی enthusiastic, their ability to be gregarious, bubbly. So یہ چیز بھی انٹرنسک موٹیویشن والے لوگوں میں، یا وہ لوگ جن میں انٹرنسک موٹیویشن ہوتی ہے، ان میں ہمیں یہ کوالٹی بھی نظر آئے گی. پھر ہم نے ورک ویلیوز کی بات کی. So we overall the picture which we get is a person which is very dependable, very responsible, very reliable, and who lives from, who is guided by himself rather than by environment, who is guided, or the goals or the plans are given by his self rather than given by individuals who are sitting on top of him. کہ آپ کو کسی نے کہا آپ ڈاکٹر بن جائیں، اب ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کی موٹیویشن ایکسٹرنسک ہے unless until it is not coming from inside, unless until you really want to cure people. وہ آپ کی پھر ایک بیسک ڈیزائر ہے which is coming from inside, which is forcing you to be motivated internally. So internal motivation کی جو ہم نے ایک پکچر ڈیولپ کی ہے، جو ٹریٹ ہم نے ڈیولپ کیے، اس کو اگر ہم امپیریکل اسٹڈیز کی نگاہ سے دیکھیں، اب اس پہ امپیریکل اسٹڈیز نہیں ہیں. انٹرنسک موٹیویشن اور پرسنالٹی کا رول اتنا زیادہ امپیریکلی ایکسپلورڈ نہیں. سو جو ہمیں اسٹڈیز ملتی ہیں وہ یوزلی ملیں گی لنک آف پرسنالٹی ود کوگنیشن. تو اس میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوگنیشن، کیونکہ ہم نے دیکھا انٹرنسک موٹیویشن کا ایک حصہ ہے، جس طرح افیکٹ ایک حصہ ہے، جس طرح ورک ویلیوز ایک حصہ ہیں. تو ہم اب ہمارے پاس بیسک پارٹس کے ساتھ پرسنالٹی کی اسٹڈیز موجود ہیں، لیکن انٹرنسک موٹیویشن کو اوور آل کیپچر نہیں کیا جا سکا ابھی تک ان دا فارم آف اے ریلائبل کوشچنئر. اور کیونکہ اس کا انسٹرومنٹ ابھی کوئی ریلائبل ڈیولپ نہیں ہے، اس لیے اس کے درمیان ڈائریکٹ لنک امپیریکلی موجود نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ لنکس موجود ہیں. اور اسی جو ہم نے پوری ایگزامپل یہ دیے رکھی، پرسنالٹیز لنک ود انٹرنسک موٹیویشن، یہ ایک تھیوریٹیکل ایک پرپوزیشن ہے، ایک تھیوریٹیکل پیپر ہی آپ سمجھ لیجیے. امپیریکل تو نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں ہم نے کسی ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے ٹیسٹ نہیں کیا. تو اگر ہم لنک آف پرسنالٹی ود کوگنیشن دیکھیں تو کانسیئنشسنس اور اچیومنٹ اورینٹیشن کا اسٹرانگ کو ریلیشن نظر آتا ہے. اور اس میں اگر آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ٹرو اسکور کو ریلیشن نظر آ رہا ہوگا. آر کی ویلیو اس پرٹیکولر کیس میں 0.39 ہے، جبکہ ایکسٹروورژن کا اسٹیٹس ڈرائیونگ کے ساتھ یا سوشل ڈومیننس یا لوگوں کے اوپر ڈومیننس اور ایکسٹروورژن کا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے
R ٹرو اسکور اس کا 0.48 ہے, اگریبلنس کا ان سے کم ہے. یہاں پر R جو اونلی 0.15 ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانسیئنشسنس اور ایکسٹروورژن دونوں آر مور اسٹرانگلی ریلیٹڈ ود کوگنیٹو پارٹ آف انٹرنسک موٹیویشن. اور اگر ہم اوپننس اور نیوروٹسزم کو دیکھیں تو ان کے ٹرو اسکور ریلیشن شپس آر ویری لو. اسی طرح اگر آپ کانسیئنشسنس یا جاب سیٹسفیکشن کو دیکھیں, اب جاب سیٹسفیکشن کو یہاں پر آئی ایم ٹرائنگ ٹو آپریشنلائز افیکٹ اور ایموشنز ایز جاب سیٹسفیکشن, کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے کسی کے ایموشنز کو میئر کرنا, کسی کے افیکٹ کو میئر کرنا. سو ہم ریسرچ میں پھر اس کو جب آپریشنلائز کریں گے تو وی ول پک جاب سیٹسفیکشن, بیکاز جاب سیٹسفیکشن از ایکچولی ریفلیکٹنگ سم باڈیز ایموشن. کوئی جاب پہ اگر خوش ہے تو وہ خوش اس لیے بیکاز ہز ایموشنز آر ہیپی. اگر آپ ریلیشن شپ دیکھیں, کانسیئنشسنس کا اور جاب سیٹسفیکشن میں R از 0.26, ایکسٹروورژن میں جاب سیٹسفیکشن میں اٹ از ویری کلوز 0.25, whereas in agreeableness it is a bit low 0.17, اور openness to experience اور job satisfaction کا relationship کافی لو ہے 0.02 ہے صرف R. اور neuroticism میں job satisfaction is negatively related with personality. سو اگر نیوروٹک پرسنالٹی ہے تو پھر جاب سیٹسفیکشن نہیں ملے گی, اور کیونکہ ان کا ٹرو اسکور جو ریلیشن شپ ہم دیکھ رہے ہیں R از نیگیٹو 0.29. اسی طرح if you want to link conscientiousness with work values, with intrinsic work values, تو R is 0.23. ایکسٹروورژن کے ساتھ اس کو اسٹڈیز نے جب لنک کیا تو R کی ویلیو 0.23 رہی, اور نیوروٹسزم کے ساتھ جب لنک کیا تو یہی R became -0.23. So that clearly tells us that personalities do vary when it comes to intrinsic motivation. To different personalities behave differently. Conscientiousness, people high on conscientiousness are those who are probably more internally motivated. So in ساری discussion جو آج ہم نے کی, جس میں basic theme was personality and then intrinsic motivation کے ساتھ ہم نے صرف link up دیکھا. اگر ہم اس تھیم کو غور کریں, پرسنالٹی ٹریٹس پہ غور کریں, انٹرنسک موٹیویشن کے کازز پہ غور کریں, انٹرنسک موٹیویشن کے کچھ ٹریٹس جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ان پہ غور کریں, تو اس کی بیسس پہ ہم 5 پریپوزیشنز دے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس میئرنگ انسٹرومنٹ ہے تو ہم 5 ہائپوتھیسز پریزنٹ کر سکتے ہیں, جس میں سے پہلا ہائپوتھیسز جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہی ہوگا کہ پیپل ہائی آن کانسیئنشسنس وڈ بی ہائی آن انٹرنسک موٹیویشن. اب یہ کیونکہ ہمارا کام ہے اس پورے فیلڈ کو, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے بیسک جو ہمارا فیلڈ ہے, اس میں ڈیپتھ ایڈ کرنا, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں, آپ کی سوچ میں, آپ کی سمجھ میں ڈیپتھ کو ایڈ کرنا. تو لگے ہاتھوں ہم یہ کر ہی رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیل یو ہاؤ ریسرچ از کنڈکٹڈ. ریسرچ اس طرح کنڈکٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس 2 کنسٹرکٹ بنتے ہیں, جیسے یہاں پرسنالٹی بنا, ایک سائڈ پہ انٹرنسک موٹیویشن بنا, پھر ہم نے ایک ریویو کیا پورا لٹریچر کا, ہم نے مختلف اسٹڈیز دیکھی, ہم نے جج اینڈ کلارک کی اسٹڈیز دیکھی, ہم نے راجا اینڈ اٹیلینس کی اسٹڈیز دیکھی, اور اس کی بیسس پہ ہم نے ایک بیسک لٹریچر کی باڈی کی بیسس پہ ہم نے ڈیفائن کیا کہ یہ پرسنالٹی ہے, یہ اس کے 5 فیکٹرز ہیں, یہ انٹرنسک موٹیویشن ہے. اب ہم اس کو سیٹ کر رہے ہیں, میچ کر رہے ہیں آپس میں, وچ پرسنالٹی از مور پرون فار انٹرنسک موٹیویشن. تو اس کی بیس پہ, ہماری اپنی تھیوریٹیکل بیس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل ہو آر ہائی آن کانسیئنشسنس اور probably will have higher intrinsic motivation, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں اچیومنٹ کی ڈیزائر ڈائریکٹلی لنک ہم دیکھ چکے ہیں اس کا لٹریچر میں. اسی طرح ہم پازیٹیو افیکٹیوٹی کا ڈائریکٹ لنک دیکھ چکے ہیں لٹریچر میں ایکسٹروورژن کے ساتھ. سو ہم یہ دوسرا پروپوزیشن دے سکتے ہیں کہ پیپل ہائی آن ایکسٹروورژن وڈ بی ہائی آن انٹرنسک موٹیویشن. لیکن ہمیں یہ لنک اگریبلنس میں اتنے ہائی نہیں ملے, ہمیں وہاں پر یہ ماڈریٹ سے ملے. سو وی کین سے proposition number 3 that people high on agreeableness will have a moderate intrinsic motivation. اور openness to experience پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ہمیں scores جو R values تھیں وہ ان سے بھی کم تھیں, اور تھیری میں بھی اگر آپ سارے ٹریٹ دیکھیں openness to experience کے تو وہ شاید اتنا زیادہ intrinsically motivated نہیں ہوں گے. So we can propose that people high on openness to experience would have low to moderate intrinsic motivation. اور finally if we look at neurotics, then people high on neuroticism would be low on intrinsic motivation, because ان میں sense of achievement نہیں, ان میں self direction نہیں, because they are so worried, they are so confused, they don't have the focus, they don't have the desire to achieve, they have negative effectivity as opposed to positive effectivity, which is a requirement of intrinsic motivation. So they cannot have intrinsic motivation. We have seen that R values were very low, in fact negative.
in those cases. So conceptually it matches, and our empirical جو ہم نے دیکھی ہیں اسٹڈیز وہ بھی ان کو پروپوزیشنس کو سپورٹ کرتی ہیں. اگر ہمارے پاس میئرنگ انسٹرومنٹ ہو انٹرنسک موٹیویشن کا ود اے گڈ سیمپل سائز, اور ہم اس کے اوپر ڈیٹا کلیکٹ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے اینالائز کریں, then we can prove these hypotheses and we can add to the body of knowledge in terms of adding something to the literature of personality and adding something to the literature of motivation. So یہ ایک piece of work بن سکتا ہے. لیکن اس وقت اس کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد obviously was not to highlight the research side of it, but that was to highlight the link which personality has with various notions like intrinsic motivation. So آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل میں 5 فیکٹرز ماڈل پرسنالٹی کو اسٹڈی کیا, ویریس فیکٹرز کو دیکھا, انٹرنسک موٹیویشن کے ساتھ, جاب سیٹسفیکشن کے ساتھ, جاب پرفارمنس کے ساتھ ان کے لنکیجز کو دیکھا. اور ان دا لیکچرز ٹو کم ناؤ وی ہیو پریپیئرڈ اے گراؤنڈ جس کے بعد وی کین ناؤ موو ٹوورڈز دوز اسکلز اینڈ کمپیٹنسیز اینڈ بینیفٹس which have to be put in individuals so that they become useful for society and they fulfill the objective of this course of human resource development. Because remember, in lecture 1 we said it is the people who make things happen. It is the people who makes things happen, and for making them, for making them or enabling them to make these things happen, they need a set of circumstances, and those set of circumstances are created by those people. So لوگ تب تک وہ سیٹ آف سرکمسٹانسز کریٹ نہیں کر سکیں گے جب تک ان میں وہ اسکلز, وہ کمپیٹنسیز, وہ بینیفٹس نہیں ہوں گے. اور نیکسٹ سیشن آنورڈ سے we will start talking about those competencies and those individual level skills which need to be inculcated in an individual so that he starts becoming useful for his own self and also for the society, and so that the full objectives of this course, the full objective of human resource development are achieved. So تب تک کے لیے I'll say goodbye and sign off. Take care.